बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीर फारूक। बानी तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को एक ख़त लिखा है। इमरान खान साहब की हमशीरा मोहतरमा अलीमा खान साहिबा आज इस बात को कन्फर्म कर रही हैं और कहा यह गया है, जो उन्होंने फरमाया है कि उस ख़त के मुदर्जात कुछ इस तरह से हैं कि उन्होंने एक ख़त लिखा है और उसमें कहा है कि फ़ौज की जो मौजूदा पॉलिसी है वो अवाम और फ़ौज के अंदर एक खलीज पैदा कर रही है और अवाम खुदा न खास्ता पाकिस्तान की फ़ौज के साथ नहीं है, लिहाजा फ़ौज को अपनी पॉलिसी तब्दील करने की ज़रूरत है। लेकिन सवाल यह है कि ये ख़त है या दरख्वास्त, ये मिन्नत समाजत है या एक सजेशन, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज के हालात के अंदर कॉन्टेक्स्ट क्या है ये भी जानना ज़रूरी है। कुछ दिन पहले जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब की पेशावर कोर हेड क्वार्टर के अंदर आर्मी चीफ साहब से एक रस्मी मुलाकात हुई, जिसमें दीगर सियासतदान भी शामिल थे, खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले। उस मुलाकात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा खुशी का इजहार किया। जनाब इमरान खान ने कहा बहुत अच्छी मुलाकात थी, खुद उन्होंने कहा कि इन्होंने अपने तमाम मामलात उनके आगे रखे। बाद में पता ये चला कि वो कोई ऐसी बड़ी मुलाकात नहीं थी और ना ही कोई वन ऑन वन गुफ्तगू हो पाई। लेकिन जो उसके बाद हुआ वो 190 मिलियन पाउंड के इसके अंदर इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को सज़ा थी। उसके बाद इमरान खान साहब की जानिब से, उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट की जानिब से, जिसको उनकी हमशीरा के मुताबिक इमरान खान साहब ही चलवा रहे हैं, उससे उस ट्विटर अकाउंट से पाकिस्तान के आर्मी चीफ को याया खान पार्ट 2 कहकर एड्रेस किया गया और अब भी किया जाता रहा है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि इमरान खान साहब को ये खत लिखने की ज़रूरत पेश आई है? लेकिन सबसे दिलचस्प तशरीह जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब ने इस खत के हवाले से की है, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। क्या फरमा रहे, जरा सुनिए। पॉलिसी शब्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है, लेकिन खान साहब ने जो लेटर लिखा है वो यही कह रहे हैं। फौज के सालार के सामने मैं याद दहानी कराना चाहता हूँ कि कुछ वजूहात ऐसे हैं जिसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान खलीज बढ़ रहा है। ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे सामने कुछ वजूहात है। ये वजूहात मैं बयान करना चाहता हूँ कि इनकी जो पॉलिसी रीजन है इस पे आप नजरसानी करें और इनको खत्म करें। इसलिए खान साहब ने लेटर लिखा। खान साहब ने यही कहा है फौज बहुत कुर्बानियाँ दे रही है और अवाम और फौज के दरमियान किसी सूरत खलीज नहीं होना चाहिए। फ्रॉड इलेक्शन का हुआ, सारा नजला फौज पे गिर रहा है। हाँ। इसलिए जो पॉलिसी रीजन है उस पे थोड़ी सी गौर करनी चाहिए। हाँ। जिस तरीके से इलेक्शन हो गए, जिस तरीके से 26वीं तरमीम पास हुआ, जिस तरीके से 26वीं तरमीम इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसी सूरत हाल के पेश नजर खान साहब ने लेटर लिखा है। फौज हमारी है, मुल्क हमारा है, ये खान साहब का हमेशा कहते चले। बड़ा मुतवाज़न बयान है जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब का। उन्होंने कहा फ़ौज हमारी है, मुल्क हमारा है और जो नज़ला है वो पाकिस्तान की फ़ौज पर गिर रहा है। बैरिस्टर गौहर खान साहब नपी तुली महज़ब गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब की हमशीरा मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने आर्मी चीफ़ के नाम की, आर्मी चीफ़ कहने की बजाय या COAS कहने की बजाय उन्होंने कहा आसिम मुनीर को ख़त लिखा है। यानी उसमें एक पर्सनलाइज गुस्सा भी अपनी जगह मौजूद है। मामलात हैं क्या, जा किस तरफ सकते हैं? हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया सर आपका। सबसे पहले तो ये ख़त जो फैसल चौधरी साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं, जो उन्होंने कन्फर्म किया है, और जो बैरिस्टर गौहर खान साहब ने और इमरान खान साहब की हमशीरा ने कन्फर्म किया है, उससे तो मेन जोर इस बात पर है कि नहीं फ़ौज की मौजूदा पॉलिसी बदलें, क्योंकि फ़ौज की मौजूदा पॉलिसी से ये साबित होता है कि जिन लोगों को आज फ़ौज बढ़ा चढ़ा कर सामने लाई हुई है, 2 दफ़ा NRO ज़दा है और फ़ौज की इस पॉलिसी की वजह से जो जुल्म और फस्तायत मुल्क में है उसकी वजह से फ़ौज और अवाम में खलीज पैदा हो रही है। तो पॉलिसी तब्दील करने का कहा गया है। इरफान सिद्दीकी साहब, क्या रिस्पॉन्स है? एक्चुअली आप एक ज़िम्मेदार शख्सियत हैं, मैं अपनी क़यादत की साथ भी बहुत मुंसलिक हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक रीसेंट इंगेजमेंट थी जो शायद एक पेनफुल डेथ को पहुंची और ख़त्म हो गई, उसका भी एक बड़ा अहम हिस्सा रहे हैं। इसको आप क्या समझते हैं, ये अटर डेस्परेशन है या इमरान खान साहब ने एक नया चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खोलने के लिए ये ख़त लिखा है? बहुत शुक्रिया मुनीब, आपने तफसीली गुफ्तगू भी की है और जो PTI के लीडर्स ने कहा और उनकी हमशीरा ने कहा वो भी सुनाया है। लेकिन ज़ाहिर है कि अभी तक हमारे सामने इसके मंदरजात आए नहीं हैं, ख़त का मतन पूरा नहीं आया कि वो उसकी टोन क्या है, टेनर क्या है, क्या कहना चाहते हैं, और उसके एक चीज़ होती है अंडरलाइन यानी बैन सतूर क्या चीज़ छुपी हुई है। अब जो आपने कहा कि क्या वो कोई अर्ज़ी गुजारी है उन्होंने, कोई दरख्वास्त की है उन्होंने, कोई NRO मांगा है उन्होंने, या उन्होंने वाकई उसकी पॉलिसियों में उनकी पॉलिसियों की निशानदेही भी उन्होंने नहीं की। कौन सी ऐसी पॉलिसियाँ हैं फ़ौज की? फ़ौज बेचारी तो दाखिली अमन के लिए हर रोज़
خون دے رہی ہے، شہادتیں ہیں، لاشیں اٹھا رہی ہے. آج بھی وزیر اعظم کوئٹہ گئے ہوئے ہیں، کل کتنا بڑا سانحہ ہوا، درجنوں کے حساب سے ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، افسر شہید ہو رہے ہیں. فوج کی پالیسی سے ان کی کیا مراد ہے؟ الیکشن ہو چکے، ایک نئی ڈسپنسیشن چاہے انہیں اچھی لگے یا بری لگے وہ وجود میں آ چکی. وہ خود اس کا حصہ ہیں. پنجاب اسمبلی میں بھاری تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صوبے کے اندر ان کی حکومت بنی ہوئی ہے. اس پورے نظام کا حصہ ہیں جو 2024 کے انتخابات کے بعد وجود میں آیا. تو جب آپ خود اس نظام کا حصہ بنے ہوئے ہیں، مراعات لے رہے ہیں، مفادات لے رہے ہیں، حکومتیں آپ نے بنائی ہوئی ہیں، تو پھر دوسروں پہ کیا تانہ زنی آپ کر رہے ہیں اور کون سی پالیسی کی نشاندہی کر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج جو خط انہوں نے لکھا ہے کل بھی ان کی سوچ یہی ہوگی اور آنے والے دن بھی ان کی سوچ یہی ہوگی. میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ ان کے ہاں سوچ کے دھارے بدلتے رہتے ہیں، نئے نئے افکار تازہ ان کے ذہن میں آتے رہتے ہیں. آج شاید وہ یہ خط لکھ رہے ہیں، کل کوئی اور خط لکھیں گے. ہمارے ساتھ جب انہوں نے کمیٹی بنا کے اور یہ کہہ کہ جی حکومت بھی کمیٹی بنا دی تھی ہم نے، تو اس کے بعد انہوں نے سول نافرمانی بھی شروع کر دی، وزیر اعظم کو منہ بھر کے گالی دی، اور بھی جو ٹویٹس کرتے رہے آپ کے سامنے ہیں. تو ان کی کنسسٹنسی نہیں ہے ان کی پالیسیوں کے اندر. سو ان کے کس خط کو ہم ان کی جو سوچ ہے اس کا حقیقی نمونہ سمجھیں اور یہ جانیں کہ وہ کل بھی اسی پالیسی پہ کار فرما رہیں گے. کس کیپیسٹی میں خط لکھا ہے انہوں نے؟ انہوں نے کہا سابق وزیر اعظم کے سر انہوں نے اس کی وضاحت بیرسٹر غور خان صاحب نے کی. انہوں نے سابق وزیر اعظم کے طور پہ لکھا ہے، بانی پی ٹی آئی کے حساب سے نہیں لکھا ہے. بانی پی ٹی آئی تو وہ ہیں اور وہ رہیں گے کیونکہ انہوں نے بنیاد ڈالی. چیئرمین نہیں ہے پارٹی کے اس وقت، پارٹی کا چیئرمین کوئی اور ہے. وہ سابق وزیر اعظم ہوں گے لیکن وہ اس وقت سابق وزیر اعظم کا لبادہ اوڑے ہوئے نہیں ہیں. وہ نے ایک بڑے جرم کے اندر سزا ہو چکی ہے، وہ سزا یافتہ ایک قیدی ہیں، اور ان کا خط جو ہے نہ سابقہ چیئرمین کا خط ہو سکتا ہے نہ پارٹی چیئرمین کا خط ہو سکتا ہے. وہ ایک قیدی کا خط ہو سکتا ہے. اور اس کے کنٹینٹس کیا ہیں؟ ویسے بھی مجھے آپ نے جب خط کا ذکر کیا تو مجھے یوں لگا کہ ویسے بھی خطوط کا ایک موسم ہے، خطوط کی ایک برکھا برس رہی ہے. عدالتوں سے خط آ رہے ہیں، جیلوں سے خط آ رہے ہیں، کہیں اور سے خط آ رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ خط کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے، اور دوسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ 8 فروری کو آپ یوم سیاہ بھی منا رہے ہیں، حملہ بھی کر رہے ہیں، دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ چیمپئنز ٹرافی شروع ہو رہی ہے، طیب اردگان آ رہے ہیں. تو ایک طرف تو آپ کی یہ پالیسیاں ہیں، دوسری طرف آپ خطوط نویسی کر رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس پالیسی کی. یہ اگر میں فیصل چودھری صاحب کا جو جملہ ہے درست سمجھ پایا تو انہوں نے کہا جی بانی نے خط میں آرمی چیف سے پالیسی میں رد و بدل کی درخواست کی ہے. اب ایگزیکٹلی کانٹینٹس تو جس طرح آپ نے فرمایا ریویل نہیں ہوئے، لیکن میں آپ کی ذرا تھوڑی وضاحت کے لیے عرض کر دوں کہ وہ پالیسی کو یہ کہتے ہیں کہ 8 فروری کا الیکشن متنازع الیکشن تھا، انہوں نے آپ کو یعنی آپ کی جماعت کو حکمران جماعت بنا کر بٹھا دیا. یہ پالیسی کی بات کی جاتی ہے. 26ویں آئینی ترمیم کو ملٹرائز کر کے کروایا گیا اور ڈنڈے کے زور پر پاس کروایا گیا. پاکستان کی عدلیہ کے اندر جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کو سارا ایگزیکٹو کی دسترس میں لے آیا گیا. یہ ایک پالیسی ہے جو بتایا جاتا ہے کہ یہ فوج کی پالیسی ہے، اور جو فسطائیت اور جبر اور ظلم ہے اور ان کی پارٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ فوج کی آج کی پالیسی ہے. تو عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ یہ پالیسی تبدیل ہو. اس پہ اگر آپ کچھ ریفلیکٹ کرنا چاہیں. کون دیکھیے کون سی فسطائیت ہو رہی ہے؟ مجھے تو نہیں نظر آ رہی کہ کس فسطائیت. 26 نومبر کو جو ہوئی اس سے ارد گرد ہوئی. 26 نومبر کو اگر کچھ ہوا تو وہ 24 نومبر کا رد عمل تھا. میں کل بھی کسی جگہ کہہ رہا تھا کہ آپ تصور کریں پوری دنیا کے اندر اگر کوئی وفاق کی ایک اکائی اس اکائی کے سربراہ کے انتظامی سربراہ کی سرپرستی میں یا قیادت میں چڑھ دوڑتی ہے وفاق کے اوپر تو وہ کیا کریں گے؟ اگر بھارت کی کوئی ریاست نئی دہلی پہ چڑھ دوڑتی ہے اور ریاست کا وزیر اعلیٰ اس کی قیادت کر رہا ہے تو کیا کریں گے؟ اب نئی دہلی کیا کرے گا؟ کیا ری ایکشن دے گا؟ ہمارے ہاں تو وہ ری ایکشن ہوا نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ہم حملہ کریں، ہم الجہاد کے نعرے لگائیں، ہم مارو مر جاؤ کے نعرے لگائیں، ہم کیلوں والے ڈنڈے لے کے آئیں، ہم آتشی اسلحہ لے کے آئیں، ہم غلے لے کے آئیں،
हम पेट्रोल बम लेके आए, हमें ना पकड़ो, हमें फूलों के हार डालो और बड़े इज्जत और एहतराम के साथ रुखसत कर दो। ऐसा नहीं होता ना। एक चीज़ है रियासत, तो कौन सी पॉलिसी को हम बदलें। और दूसरी बात में जो आपने सवाल किया उसके अंदर एक चीज़ छुपी हुई है। इलेक्शन मुतनाज़े होते रहे हैं, पहले भी होते रहे हैं, 2018 में भी हुए और बहुत बड़े शदीद मुतनाज़े हुए, लेकिन हमारी जो आवाज़ है वो क्यों दब गई, PMLN की या दूसरों की आवाज़ क्यों दब गई? इसलिए कि हम उस निज़ाम का हिस्सा बन गए। मौलाना फजलुर रहमान कहते रहे कि हमें असेंबलियों में नहीं जाना चाहिए, हम सब चले गए, तो फिर हमारी आवाज़ के अंदर वो तवानाई नहीं रही। 1977 के अंदर जब इंतखाबात के बारे में PNA को शिकायत पैदा हुई तो उन्होंने पहला फैसला ये किया कि ना तो हम सूबाई असेंबली के इंतखाब लड़ेंगे, उस वक्त अलग अलग होते थे, ना हम जाएंगे असेंबली के अंदर। एक रुकन उनका असेंबली के अंदर नहीं गया, डिस्प्यूटेड हो गई असेंबली, इंतखाबात डिस्प्यूटेड हो गए। आपने बढ़ चढ़ के हलफ उठाया, जैसा मैं अर्ज कर रहा हूँ, हुकूमत बनाए। अगर आप ये चाहते हैं कि इंतखाबात ठीक नहीं थे तो कल हुकूमत ख़त्म कर दें कि हमारी हुकूमत नाजायज़ है। नाजायज़ इलेक्शन की कोख से फूटी हुई है कि PK की हुकूमत, लिहाजा हम तो घर जा रहे हैं, हम इस निज़ाम का हिस्सा नहीं है, यहाँ से भी मुस्ताफ़ी हो जाएं ताकि आपकी आवाज़ के अंदर तवानाई आए ना। इस तरह नहीं होता है कि आप निज़ाम का हिस्सा भी बने हुए हैं, बहुत तवाना हिस्सा बने हुए हैं, और उसके साथ साथ रोना भी रो रहे हैं जी कि ये निज़ाम जिस शाख पे हम बैठे हुए हैं, ये शाख ही नाजायज़ है। ये क्या पॉलिसी है? बट एक बात है सर कि अभी आपने एक मुज़ाकराती नशिस्त थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कौमी असम्बली के अंदर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब उमर अयूब साहब ने आज भी फरमाया कि नहीं, मुज़ाकरात हम क्या करते, जो हमारे साथ मुज़ाकरात कर रहे थे वो तो पावरलेस थे, उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं था, तो हम उनसे क्या मुज़ाकरात करते। अब उन लोगों, उन तमाम मोअज़्ज़िज़ीन में आप भी शामिल थे, तो आपको वो कह रहे हैं कि आपके पास कोई इख्तियार नहीं था, तो आपसे क्या बात होती? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ मुनीब कि अगर हम बेख्तियार थे तो हमारी जो पहली मीटिंग होती है 16 दिसंबर को, क्या उस दिन हमारे पास इख्तियारात कुल्ली मौजूद थे? वो क्यों गए थे स्पीकर के पास कि हमारी बात इनसे कराओ, वो जाके वज़ीर आज़म से कहो कि वो एक कमेटी बनाए। स्पीकर साहब गए, वज़ीर आज़म से उन्होंने इल्तजा की कि जी वो ये कह रहे हैं, कमेटी बनी। तो क्या ये बेख्तियारी का जो नोहा वो हमारा पढ़ रहे हैं, ये किस दिन उन्हें पता चला, किस रात को पता चला? 23 को वो मुज़ाकरात के लिए बैठते हैं, 23 दिसंबर को, 23 जनवरी को उन्हें पता चलता है जी कि ये तो बेख्तियार हैं, और वो घर चले जाते हैं। वो उन्हें किसने कहा था कि इन बेख्तियारों के पास जाओ? उन्हें मालूम नहीं था कि ये कुछ नहीं, ये कठपुतलियाँ हैं या ये जो कुछ भी हैं हमें अलकाबात अब दे रहे हैं वो। तो मैं तो ये सवाल करता हूँ ना कि वो कौन सी घड़ी थी, वो कौन सा लम्हा था जब आपको ये एहसास हुआ कि जनाब हम तो 9 मई से कुछ नहीं पा सके, हम 26 नवंबर से कुछ नहीं पा सके, हम जिस दरवाजे की दहलीज पे बैठे हुए थे वो दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा, आखिरी चाराकार के तौर पर आप हमारे पास आ गए। अब आपको पता चला जी वो बेख्तियार हैं। मैं अगर उनकी बेख्तियारी का नोहा पढ़ूँ ना, तो आपको पता चलेगा कि वो मुज़ाकरात के अंदर बैठे हुए भी आपस में मुकालमा करते हुए डरते थे कि कहीं हमारा ये जुमला खान साहब तक ना पहुंच जाए और हमारी सरजरश ना हो जाए। तो हमारी क्या इख्तियार और बेख्तियारी, ये तो फैसला उनका था। हम तो नहीं गए थे कि जी हम बड़े बाइख्तियार हैं, जो मांगोगे वो हम देंगे, आओ। आप आए थे हमारे पास। अच्छा, आपसे एक मंसूब शायद स्टेटमेंट आपने किसी जगह फरमाई किसी टॉक शो में कि इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ ने जो मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए, उनको कोई रिलीफ बड़ा भी मिल सकता था या कोई अहम रिलीफ भी मिल सकता था। अगर मैं दुरुस्त समझ पाया हूँ, अगर आपने अलॉन्ग दीज लाइंस को गुफ्तगू फरमाई, जी क्या फरमाया सर, मकसद क्या? मैं बड़ा शायद लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा जी। लेकिन जब से खान साहब साइफर लहराते हुए और सूरी साहब से एक शोराए आफाक रूलिंग दिलवा के और कौमी असम्बली तोड़वा के आरिफ अलवी साहब से बाहर निकले हैं, उस वक्त से लेके अब तक अगर कोई साई ऑफ रिलीफ उन्हें मिलने जा रहा था तो इन्हीं मुज़ाकरात से मिल रहा था। हमारे साथ जो बैठे हुए थे, वो गाड़ी उन्होंने अब वो छूट गई है गाड़ी, वो लम्हा अब गंवा दिया है उन्होंने। हम, आप यकीन जाने मुनीब, हम बड़े खलूस से बैठे हुए थे और सातों जमातें चाहती थी कि यार कुछ ना कुछ तो रिलीफ देना पड़ेगा ना। अब ये मामला चला है तो कुछ ना, ये नहीं होगा कि स्ट्रेट अवे हम कहें जी कि A to Z हम कुछ नहीं दे सकते, ऐसा नहीं था।
ہم بڑی کاوش کے بعد اور بڑی دیداریزی جسے کہتے ہیں، مشکل لفظ ہے شاید، لیکن بڑی توجہ اور بڑے انہماک کے ساتھ ہم نے اس پہ کام کیا تھا، وکلاء سے مشاورت کی تھی، اور جو کچھ انہیں ہم 28 تاریخ کو ہم دے سکتے تھے وہ کچھ لینے کے لیے پتہ نہیں اب کس اور 28 تاریخ کا انہیں انتظار کرنا پڑے گا۔ ٹورڈز دی اینڈ عرفان صدیقی صاحب یہ فرمائیے گا، یہ اسیسمنٹ یا کرٹیک بھی ہے آپ کی حکومت کے حوالے سے کہ آپ کی حکومت طاقتور اس لیے ہے کیونکہ آپ کے پاس جو پاور ہاؤس ہے وہ پاکستان کی مقتدرہ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ کا دل کرتا ہے تو آپ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے اندر 26ویں آئینی ترمیم کے تحت انگریس کر لیتے ہیں، آپ نے پورے نظام کو، آپ کی نظام حکومت نے اپنے allow me to use the word کہ جی اپنے شکنجوں میں، اپنے پنجوں میں اس کے اوپر دسترس رکھی ہوئی ہے اس طرح سے کہ کوئی ہل نہیں سکتا۔ تو اینڈ گیم کیا ہے سر؟ عمران خان صاحب کے لیے بھی آپ نے خود فرمایا کہ انہیں اب انتظار کرنا پڑے گا، تو اس میں سیاسی کوئی اینڈ گیم کیا ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ ان کے ساتھ گفت و شنید، تحریک انصاف کے معاملات، کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیے، تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کا دروازہ تو انہوں نے خود بند کر لیا، اور بند کر لیا تو اس کے باوجود اگلے دن وزیر اعظم صاحب نے کہا جی کہ نہیں، مذاکرات ہونے چاہیے، وہ چند منٹوں کے اندر انہوں نے مسترد کر دی وہ پیشکش۔ سو انہوں نے تو اپنی جو ہوم گراؤنڈ ہے اس پہ چلے گئے ہیں، یہ ان کی ہوم گراؤنڈ ہے نہیں۔ مذاکرات، بات چیت، مکالمہ، ڈائلاگ، افہام و تفہیم، ڈیموکریٹک نارمز، ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز، یہ ان کا میدان نہیں ہے۔ وہ اپنے میدان کی طرف واپس چلے گئے ہیں۔ اس میدان میں وہ از سر نو ایک نیا سائیکل شروع ہوگا 9 مئی والا، اور اس کے بعد وہ کہاں پہنچتے ہیں کہاں نہیں پہنچتے ہیں مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ ذرا ان کا بھی تصور کیجئے جو آج خط لکھ رہے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں جی کہ بڑا جبر کا موسم ہے، ہم نے تو نہیں وہ قوانین کہیں چرس کسی پہ ڈال رہے ہیں، کسی پہ ہیروئن ڈال رہے ہیں، مجھ پہ کرایہ داری ڈال کے، ہتھکڑیاں ڈال کے جیل میں ڈالے تھے، ہم نے کیا ہے کوئی ایسا کام؟ ہم نے نہیں کیا۔ ہم نے جو بھی کیا ہے، اگر 26ویں ترمیم ہوئی ہے تو صرف ایک اس کا اشاریہ ہوتا ہے کہ کیا 2/3 افراد نے ووٹ ڈالا ہے یا نہیں ڈالا ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ ڈالا ہے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ڈنڈے کے زور پہ، ڈنڈے والا بھی کوئی نہیں تھا، مولانا کے ووٹوں سے ہماری ترمیم ہوئی ہے اور وہ ہو گئی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے کسی جج کے گھر جرنیل نہیں بھیج رہے کہ یہ فیصلہ دو اور یہ فیصلہ نہ دو، اور یہ ان کی روایات تھی۔ ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے کر رہے ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 200 جو ہے، جو صدر کو اختیار دیتا ہے کہ جی وہ جج صاحبان کے تبادلے کرے، وہ ہم نے نہیں بنایا، وہ 26ویں ترمیم میں نہیں ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں جی 26ویں میں، یہ 1973 کے آئین سے چلا رہا، ہم ایک لگی بدی مہذب ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ یہ ان کے بڑی برعکس قسم کی ہماری حکومت ہے، وہ والی نہیں ہے جو انہوں نے چلائی تھی۔ اب اس کی اسیسمنٹ ونس دی حکومت اپنا ٹینیور مکمل کرتی ہے تب بھی بات آئے گی، بٹ آخری سوال سر، یہ کمیٹیاں تحلیل نہیں ہوئیں، یہ بھی موجود ہے، سو is there a ray of hope کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے، یا it's ختم، یہ it's a past close and past transaction now جو مذاکرات تھے؟ منیب ایسے ہے کہ انہوں نے تو اعلان کر دیا ہے باضابطہ کہ ہماری کمیٹی تحلیل ہو گئی ہے، ایگزسٹ نہیں کرتی، انہوں نے یہ کہہ دیا ہے۔ انہیں چاہیے تھا کہ جس سپیکر کے پاس وہ گئے تھے اس سپیکر کو لکھ کے دے دیتے 2 لائنیں کہ جی ہماری کمیٹی ایگزسٹ نہیں کرتی اور ہماری طرف سے مذاکرات ختم ہو گئے۔ سپیکر نے بہت فیسیلیٹیٹ کیا ان کو، بہت حمایت کی، اور ان کے حق میں وہ آواز بھی اٹھاتے رہے گائے، تو انہیں بتانا چاہیے تھا، نہیں بتایا اب تک۔ جہاں تک ہماری کمیٹی کا تعلق ہے، وہ کاغذی طور پہ آپ کہہ لیں کہ موجود ہے، کیونکہ اسے تحلیل نہیں کیا گیا، وہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ کی طرف سے وجود میں آئی تھی، ادھر سے ابھی کوئی ڈی نوٹیفائی نہیں ہوئی، لیکن جہاں تک اس کے فنکشن کا تعلق ہے وہ نان فنکشنل ہو چکی ہے، غیر فعال ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس نے دیواروں سے بات نہیں کرنی، چھتوں اور فرش سے بات نہیں کرنی، یہ سامنے بیٹھتے تھے تو ہم بات کرتے تھے، جب وہ نہیں آ رہے تو کمیٹیاں تحلیل ہوں یا نہ ہوں وہ غیر فعال اور ان ایفیکٹو نان فنکشنل ہو چکی ہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ جناب عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 3 جج صاحبان کی تعیناتی ہوئی، یعنی ان کو ٹرانسفر کیا گیا ہے مختلف ہائی کورٹ سے۔ لاہور ہائی کورٹ سے فراز ڈوگر صاحب گئے، وہ سینئر پیون جج کے طور پر سینیورٹی لسٹ میں اب
چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد سینئر پیونے جج بن چکے ہیں. دیگر 2 جج صاحبان سندھ ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ سے تشریف لائے ہیں. اسلام آباد بار ایسوسی ایشن، اسلام آباد ہائی کورٹ بار سراپا احتجاج ہے، سوال اٹھا رہی ہے کہ یہ ہوا اس کے اندر بدنیتی شامل ہے، جبکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آرٹیکل 200 تو آئین کا حصہ پہلے سے تھا. تو کیا فرق پڑتا ہے اگر یہ ہو جائے؟ کیا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے یا نہیں؟ ہو کیا رہا ہے؟ بریک کے بعد سے بات کریں گے. بس آتے ہیں. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیگر صوبوں سے آئے 3 ججز کی ٹرانسفر کا معاملہ ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رضا پاشا صاحب، سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے. بہت شکریہ پاشا صاحب آپ کا بھی. اور جناب عبد المعیز جعفری صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور نہ صرف وکالت کرتے ہیں بلکہ اپنی رائے کا اظہار بھی کالمز کے ذریعے، اسیسمنٹس کے ذریعے کرتے رہتے ہیں. جعفری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. پاشا صاحب سب سے پہلے میں آپ کے پاس آؤں گا. سر اب آپ کو تو اس دشت کی سیاحی میں بڑا وقت گزر گیا ہے، عدالتی تاریخ اور جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کی تاریخ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. سر یہ آرٹیکل 200 فرام دا ڈے ون موجود ہے، نتھنگ انیوژول اباؤٹ اٹ، لیکن اس دفعہ اس پر اتنا شور کیوں مچ رہا ہے؟ کیا یہ جو آج کے حالات ہیں یہ سارے پروسیس کو انہوں نے پولیوٹ کر دیا ہے، یا ہم اس کو بہت زیادہ وی آر ریڈنگ ٹو مچ بٹوین دا لائنز؟ منیف صاحب، گزارش یہ ہے کہ آرٹیکل 200 جو امینڈمنٹ آئی یہ 1976 میں جی یہ امینڈڈ آرٹیکل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں شامل ہوا، جی اور اس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ متعلقہ چیف جسٹس جس سے جج کو لینا ہے اور جس چیف جسٹس نے جج کو لینا ہے وہ اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان ان سے مشاورت کر کے اور جج کی کانسنٹ لے کے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. آرٹیکل 200 کا استعمال ہوا. بہرحال ایک ریزینٹمنٹ اسلام آباد بار کونسل، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے آ رہی ہے کہ ان کو نہ لگایا جائے. اب یہ ایک چیز جو چیف جسٹس آف پاکستان نے جو بات کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ میں نے خود فیصلہ کیا، نمبر 1 ان سے مشاورت بھی ہوئی، نمبر 2 اور نمبر 3 انہوں نے یہ کہا کہ میں ججز کے پاس خود جا کے بات کروں گا. یہ بڑی خوش شائند بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، ان کو جانا چاہیے اور تمام ججز کو اعتماد میں لینا چاہیے. رائٹ. اچھا عبد المعیز جعفری صاحب یہ فرمائیے گا، آپ کے نزدیک یہ مطلب میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ انیوژول ہمیں کس طرح سے لگ رہا ہے؟ کیا یہ بہت زیادہ بلیٹنٹ ہے کہ یہ جو جج صاحب ہیں، کچھ جج صاحبان، وہ 6 ججز نے خط لکھا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ میں گیا، اس کا کیا بنا وہ تو پتہ نہیں، داخل دفتر ہوا یا پتہ نہیں اس پہ کوئی کارروائی ابھی ہو بھی رہی ہے یا نہیں، بٹ جو بھی ہے سنیل پیس پہ ہی ہو رہی ہے، ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہی. لیکن کیا یہ وجہ نظر آتی ہے کہ یہ مقصود ہے نظام کو کہ ان ججز میں سے کوئی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نہ بنے، اس لیے یہ قدم اٹھایا گیا؟ بہت شکریہ منیف صاحب، آپ نے موقع دیا. جی بالکل، میری نظر میں اسی لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے کہ سینیورٹی کو ڈسرپٹ کیا جائے اور ایک باہر کے ہائی کورٹ آرڈر سے ڈوگر صاحب کو جج بنا کے ان کی سینیورٹی جو ہے اس کو، ان کی پرانی سینیورٹی تسلیم کر کے ان کو محسن اختر کیانی کے راستے میں کھڑا کر دیا جائے. میری نظر میں جو باقی 2 اپوائنٹمنٹس ہیں یہ صرف میک اپ ہیں، یہ ڈسٹریکشن ہے تاکہ آپ جو ہیں ڈوگر صاحب کی اپوائنٹمنٹ کو کویسچن نہ کر پائیں اور آپ سے یہ اکائیاں اور یہ ساری باتیں کی جا سکیں. اگر آپ ٹرانسفر کا آرٹیکل دیکھیں تو اس کی نیت بہت واضح ہے. یہ ایک ٹیمپرری سلوشن ہے. اس کو استعمال کرنے کا طریقہ ایڈ ہاکزم کی طرح ہے، جس طرح سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ضرورت ہو، کوئی ٹائی بریک کرنی ہو، کوئی ایکسپرٹیز کی کسی پروونس کو ایک دم سے ضرورت پڑ جائے تو ایک جج کو ٹرانسفر کر دیا جا سکے. اس کے پرکس اسی طرح قائم رہیں گے. آرٹیکل کی لفاظی بالکل کلیئر آیا ہے. اسی کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج صاحبان نے جو دوسرا خط لکھا ہے، میں اس سے مکمل طور پہ متفق ہوں کہ سینیورٹی آپ کی اپنے پیرنٹ ہائی کورٹ کی جب تک رہتی ہے، جب تک آپ اپنے پیرنٹ ہائی کورٹ سے جب ہٹ جاتے ہیں تو آپ ایک فریش اوتھ لیں گے، اور جب فریش اوتھ لیں گے اگر آپ ہٹنا چاہتے ہیں تو آپ پھر اس نئے ہائی کورٹ کی فہرست میں سب سے آخر میں لگیں گے. یو ول بیکم دا جونیئر موسٹ ان دیٹ ہائی کورٹ. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ اگر اس طرح جوڈیشل اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کوئی وفاقی افسر شاہی نہیں ہے. ہر ہائی کورٹ جو ہے وہ اپنے صوبے کا اعلیٰ ترین عدالت ہے،
اور اس اعلیٰ ترین عدالت کی لاہور کی ہے تو وہ اپنے صوبے میں منفرد ہے، سندھ کی ہے اپنے صوبے میں منفرد ہے. یہ انٹرچینجبل ڈیپوٹیشنل ججز نہیں ہے، ایک فیڈرل جوڈیشل سروس نما کوئی چیز نہیں ہے. لہٰذا ان کا تبادلہ جو ہے وہ گورن ان کے پیرنٹ اوتھ سے کیا جاتا ہے، اور اسی لیے کیا جاتا ہے. یہ کوئی سب آرڈینیٹ آفیسرز نہیں ہے. اور اسی طرح ان کی اگر سینیورٹی افیکٹ ہونی ہے تو یہ تو بالکل ایک ایلین کانسیپٹ آف کنٹرول ہے کہ آپ کسی اور صاحب کو کسی وجہ سے، جس بھی وجہ سے، آ کے اٹھا کے ایک ہائی کورٹ پہ مسلط کر دیں اور وہ ایلین ٹو دا کورٹ ہو اور اس کی سینیورٹی اس کی پرانے نمبر سے کاؤنٹ ہوتی ہو کیونکہ وہ کہیں اور کا جج تھا. اور میں اس بات سے بالکل کلیئر ہوں منیب صاحب، آپ کو میں نے یہ 3 نام جو پاشا صاحب نے بھی دیے، میں نے بھی دہرائے. اگر یہ اکائیوں کی ریپرزنٹیشن کی بات تھی تو فریش اپوائنٹمنٹ میں کی جا سکتی تھی. اور یہ جو باقی 2 لوگ صاحبان کو انہوں نے تکلیف دی ہے، یہ محض ڈسٹریکشن کے لیے دی ہے تاکہ آج آپ ہم سے ڈوگر صاحب کی بات نہ کر رہے ہوں اور عمومی طور پہ 3 جج صاحبان اور پرنسپلز کی بات کر رہے ہوں. رہ گئی بات چیف جسٹس صاحب نے کیا کہا ہے، میں حیران ہوں. میں ان کی یہ کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن سے دنگ رہ گیا ہوں. میں سمجھتا تھا کہ کم از کم وہ اس پہ اپنے باقی تمام پوزیشنز کی طرح کم از کم سائلنس رکھیں گے، لیکن نہیں، انہوں نے آگے آ کے یہ بات کی ہے. میں تو حیران ہوں. ویسے لٹل ٹنگ ان چیک عبدالمعیز جعفری صاحب، پچھلے 2-3 سال کے اندر بڑی زبردست قسم کی انٹرپریٹیشنز ہوئی ہیں. میں اور آپ بہت ساری چیزوں پر دنگ رہے ہیں پچھلے 2-3 سالوں میں. کچھ ایسی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ سے آئی ہیں، اس پہ تو آپ بھی اگری کریں گے. جی آئی ہیں سر، جی بالکل آئی ہیں. اور لیکن یہ غیر ضروری ہے نا، یعنی کہ ہم تو دنگ رہے ہیں جوڈیشل آرڈرز پہ، یہاں پہ تو تبصرہ کرنا ضروری بھی نہیں تھا نا منیب صاحب. تو بندہ اپنی غلطی کو کبھی کبھی چپ رہ کے ہی مطلب درگزر کر دیتا ہے. یہاں پہ میں تو حیران تھا. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں جی، یہ بحث جاری ہے، ہمارے ساتھ رہے گا. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی پروگرام میں. ایک بات پاشا صاحب، یہ تاثر کیوں، تاثر بھی نہیں سر، I'm sorry، میں بہت ہی ایک طالب علم ہوں قانون کا، مجھے بتائیے سر، تاثر بہت زیادہ ڈیولپ ہو گیا کہ یہ عدالتیں نہیں رہی، نظام یہ محکمہ بن گیا ہے. اس نظام نے اس کو محکمہ بنا دیا ہے. اور جس طرح ابھی معیز جعفری صاحب بھی کہہ رہے تھے، تو وہ اس میں وہ اکائیوں کا جو کانسیپٹ ہے جی اور فیڈرل ہائی کورٹ کا کانسیپٹ ہے، اس کو یہ جو 2 ججز ایڈیشنل بنائے ہیں ان کو تو ڈائلیوٹ کیا گیا ہے. مین مسئلہ یہ تھا کہ ڈوگر صاحب کو لانا تھا اور ان کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنانا تھا. یقیناً کسی حد تک جعفری صاحب کی بات درست ہو سکتی ہے کہ ڈوگر صاحب کو لانے کے لیے باقی 2 ججز کا کیا گیا، لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں پورے ملک میں جو ہائی کورٹس ہیں ان کی تعداد دیکھ لیں کہ وہ 5 ہے، اور 6ٹھی کورٹ جو سپیریئر کورٹ جس کو کہا جاتا ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. اس پورے ایکشن میں آپ کو 5 چیف جسٹس صاحبان جو ہے اس میں انوالو نظر آئے ہیں، ان کی کانسنٹ آئی ہے. آپ اس کو برش اسائڈ نہیں کر سکتے اس بات پہ کہ یہ شاید کوئی میک اپ کیا گیا ہے یا کوئی پلاننگ کے ساتھ اس کو. آخر وہ بھی انڈیپینڈنٹ رائے رکھنے والے چیف جسٹس ہیں. مثلا جسٹس شفیع صدیقی، معیز جعفری صاحب وہاں کراچی سے ان کا تعلق ہے، جانتے ہوں گے کہ وہ کس سائڈ پہ زیادہ ان کا جھکاؤ ہے یا کون سپورٹرز ہیں ان کے، ساری چیزیں سامنے. میں یہ بات مزید نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان کی بھی کانسنٹ اس میں اپنا ایک جج سومرو صاحب کو انہوں نے ادھر دے دیا. اب بات کیا ہوئی ہے؟ بات یہ ہوئی ہے کہ جو سندھ ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ ہیں ان کی میں نے ابھی پریس ریلیز پڑھی ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہمارا سندھی زبان بولنے والا جج وہاں جا رہا ہے اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اسلام آباد کے وکلاء اور بار کونسلز یہ اس کو ویلکم کریں گے. لائک وائز پنجاب بار کونسل نے بھی ایک اسی طرح کی سٹیٹمنٹ دے دی اور ایک پریس ریلیز جاری کر دی، اور بلوچستان ہائی کورٹ کے صدر نے بھی یہ کر دیا. تو ایک عجیب سی بات آ گئی ہے. اب آپ دیکھیں سپریم کورٹ بار نے ایک پریس ریلیز جاری کر دی، اس کو سپورٹ کیا. اب جس ادارے کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں پاکستان بار کونسل، تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم ابھی میری کچھ دوستوں کے ساتھ بات ہوئی ہے اس حوالے سے کہ پاکستان بار کونسل کو اس میں انٹروین اس وقت کوئی اپنی رائے دینی نہیں چاہیے، بلکہ میں خود کوآرڈینیشن کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے اپنے وائس چیئرمین اور چیئرمین ایگزیکٹو سے بات کی بھی ہے اور کروں گا بھی کہ ہم اس کو تمام جو صوبائی بار کونسلز کے وائس چیئرمین ہیں اور چیئرمین ہیں ان کی میٹنگ کال کر لے اسلام آباد میں تاکہ ایک کنسنسس ڈیویلپ ہو. ٹورڈز دی اینڈ جاوید صاحب ایک بات ہے کہ پتہ نہیں کیوں صحیح ہے غلط ہے، آرگومنٹ یہ ہے دونوں اطراف کا
کہ جی اب یہ تیرا جج میرا جج والا کام شروع ہو گیا نا کہ جی وہ آدھے جج صاحبان کے اوپر بصد احترام الزام یہ ہے جی کہ آپ تو عمران خان صاحب کا فین کلب ہے. کچھ ججز پر یہ الزام ہے کہ جی آپ تو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی بی ٹیم ہے. میں آئی ایم ناٹ منسنگ اینی ورڈس. سو آر وی ہیئر ٹو کنکلوڈ کہ اس پورے پروسیس کو پریکاشنری بیسس پر پورا ملٹرائز کیا گیا ہے یا کیا کیا گیا ہے؟ آئی مین آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک ایسی چیز نکلی ہے جو کہ پہلے تو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس پہ مسئلہ ہوتا تھا, یہ ایک نئی چیز ان حالات میں نکل آئی ہے, پرابلم بن گیا. دیکھیں منیف صاحب, جو ڈگری آف کیپچر ہے ہماری عدلیہ کا, اس کو ایک محکمہ بنانے کا, اس سے سب میرے خیال سے سرپرائزڈ ہیں. جو کیپچر کرنا چاہ رہے تھے وہ بھی سرپرائزڈ ہیں کہ ان کو ہمارے عدالت کے اندر سے کتنے ولنگ ہینڈز ملے ہیں اور کتنی سپورٹ ملی ہے, چاہے وہ قاضی فائز عیسی صاحب ہوں یا چاہے ان کے بعد کے جج صاحبان ہوں. اور ان کی سپورٹ کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. لیکن اب جب کیپچر کی اجازت ہے, جب آپ نے ایک فورٹ کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا ہے, تو ظاہر ہے پھر انویڈرز تو انویڈ کریں گے, اور وہ آپ کی انڈیپینڈنس ایک ملک کے اندر جہاں پہ انڈیپینڈنس ویسے ہی کھلتی ہے تو اس کو تو وہ ٹھکانے لگائیں گے, اور وہ لگا رہے ہیں اور آپ ان کو موقع دے رہے ہیں. رہ گئی بات کہ شفیع صاحب نے کیا, دیکھیں میری نظر میں جو یہ باقی کینڈیڈیٹس ہیں ان کا یہ صرف ونڈو ڈریسنگ ہے. ایک جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جانا چاہتا ہوں, وہاں کے جج صاحب کہہ رہے ہیں میں انہیں بلانا چاہتا ہوں, تو ہائی کورٹ کے جج صاحب ان کو اگر وہ کسی بہت اہم معاملے پہ فائز کرے بیٹھے ہیں تو ہی وہ شاید منع کریں گے, ورنہ کیوں منع کریں. لہٰذا یہ مسئلہ یہاں پہ ہائی کورٹس کے ججز کی کنسنسس کا, چیف جسٹسز کے کنسنٹ کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ جج صاحبان چلے گئے, اور یہ باقی دونوں اتنے جونیئر جج ہیں بلوچستان کے اور سندھ کے, کہ ان کی سینیورٹی کسی کو افیکٹ نہیں کرتی. بات وہی ڈوگر صاحب کی ہے جو لاہور سے گئے اور جانے کے بعد جب ان کو دوسری نمبر کی سینیورٹی مل گئی, ان کی سینیورٹی برقرار رکھتے ہوئے کوئی اور وجہ نہیں ہو سکتی بجائے اس کے کہ محسن اختر کیانی کہیں چیف جسٹس نہ بن جائے, یا جو 3 کے 3 ہیں ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ بننے کے قابل نہ رہ جائے. بالکل ٹھیک. اچھا لاسٹ ورڈ پاشا صاحب, یہ جو بات ہے سینیورٹی والی, اسلام آباد جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے انہوں نے تو کلیئرلی کہا کہ آرٹیکل 194 یہاں ریلیونٹ نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی فریش اپوائنٹمنٹ نہیں ہے. ابھی جو جعفری صاحب نے بات کی, یہ جو چیز ہے کہ جی محسن اختر کیانی صاحب نہ بنے اور ڈوگر صاحب کو بنانا ہے, ناؤ از دا سینئر پیونیر جج, وانس عامر فاروق صاحب گیٹس ایلیویٹڈ تو ڈوگر صاحب بن جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس. یہ بہت زیادہ مقصود تھا نظام کو جی کہ ان کو بنانا ہے, اینڈ نو بڈی کین افورڈ جسٹس کیانی صاحب ایز دا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ. بالکل, یہ دونوں اپنی جگہ پہ درست ہیں. ایک کہ محسن اختر کیانی صاحب کو راستے سے ہٹانا, اور دوسرا ڈوگر صاحب کو چیف جسٹس بنانا. اور آپ دیکھیں کہ یہ فرسٹ ٹائم اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ ایکسرسائز نہیں ہوئی. اس سے پہلے سردار محمد اسلم صاحب, وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے, ان کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ لگایا گیا. پھر اپنا آپ دیکھیں اقبال حمید الرحمان صاحب کو, اقبال صاحب کو, جسٹس بلال صاحب کو, تو 3 ایسے ججز جو لاہور ہائی کورٹ کے تھے ان کو ایز چیف جسٹس مختلف ادوار میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا لگایا گیا. اب ان کی سینیرٹی کو اسی طور پہ مد نظر رکھا گیا جو سینیرٹی ان کی لاہور ہائی کورٹ میں تھی, اور جو ان کے جونیئر ججز تھے جو پہلے اپوائنٹ ہو گئے تھے ہائی کورٹ کے ججز, ان کو ان کے اوپر لایا گیا. تو یہ فرسٹ ٹائم یہ چیز نہیں ہو رہی. خوش قسمتی کہیں بدقسمتی کہیں, یہ 3 دفعہ پہلے یہ ایکسرسائز کی جا چکی ہے. دس از ناٹ دی فرسٹ. یہ اپنی جگہ پہ کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں منیب صاحب, ان کو دیکھنا پڑے گا اور آپ ان کو سکپ نہیں کر سکتے. نہیں وہ بالکل بات ٹھیک ہے, لیکن وہ جو کچھ اپوائنٹمنٹس کو تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے سٹرائک ڈاؤن بھی کیا تھا پائی صاحب, یہ تو آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جی صاحب دیکھیں جو 3 کا ذکر کر رہے ہیں نا ان میں سے 2 کی میں کلیریفیکیشن دے دوں. ایک تو جب اس کورٹ کو انیشل جی پائی صاحب آپ وہ تو پورے پاکستان میں ہوا تھا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ نے کہا پورے پاکستان. اب جاوید صاحب آپ لاسٹ کامنٹ کر دیں پلیز. جی سر, یہ جو 3 بار کی بات کر رہے ہیں پاشا صاحب, ان میں سے 2 بار جو ہیں وہ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو پاپولیٹ کرنا تھا, اس کے لیے تو ایک سیپریٹ آرٹیکل تھا کہ یہ پہلی بار پاپولیٹ کس طرح ہوگا, اور وہ اسی طرح ہوگا کہ سرونگ ججز کو ان کی سینیورٹی رسپیکٹ کرتے ہوئے لایا جائے گا. پھر ان کو جب پاپولیٹ کر دیا گیا اور سپریم کورٹ نے تمام ڈوگر کورٹ ججز کو نکال دیا, تو ان کو اثر نو جب پاپولیٹ کرنا پڑا تو پھر یہ اقبال حمید الرحمان صاحب والی کرو آئی تھی, ان کی بھی سینیورٹی رسپیکٹ کی گئی تھی. تو یہ تو انیشل سیٹنگ اپ آف دا کورٹ کے لیے ایک مخصوص کنڈیشن تھی جو کہ ہر کانسٹیٹیوشنل اسکیم آف چینج
چینج کے اندر اسکیم اجازت دیتی ہے، لیکن جب تواتر سے یہ کوڈ چل گیا تھا تو اس کے بعد اس کے اندر اس طرح سینیورٹی کو ابیوز کرتے ہوئے کوئی پرماننٹ اپوائنٹمنٹ اگر ہوئی ہو تو وہ میری نظر میں نہیں ہے، پاشا صاحب کو پتا ہوگا۔ پاشا صاحب کو ایسی پرماننٹ اپوائنٹمنٹ جی جسٹس بلال صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، وہ بھی جب جناب جسٹس سردار محمد اسلم صاحب سپریم کورٹ میں جج ایلیویٹ ہو گئے تھے تو ان کے بعد وہ جو وہاں سے سینئر ججز تھے ان میں سے کسی کو چیف جسٹس نہیں بنایا گیا اور وہ لاہور سے ان کو بلایا گیا اور ان کو پھر تو ان کی سینیرٹی وہی لاہور والی کو سینیرٹی کنسیڈر کرتے ہوئے انہوں نے چیف جسٹس لگایا گیا۔ رائٹ، تو یہ چیزیں بہرحال اپنی جگہ پہ موجود ہیں منیب صاحب، ان کو تو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ بالکل بالکل نہیں کر سکتے۔ میں بہت شکر گزار ہوں جناب حسن رضا پاشا صاحب کا اور جناب عبد المجید صاحب کا، دونوں پاکستان کے سینئر وکلاء ہیں اور پاشا صاحب پاکستان بار کونسل کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ جو دلچسپ بات پاشا صاحب نے کہی کہ وہ پاکستان بار کونسل اس میں ابھی انٹروین نہیں کر رہی، گو کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اس کے اندر ایک باقاعدہ طور پر پریس ریلیز جاری کر چکی ہے۔ جو آرگیومنٹس عبد المجید جعفری صاحب نے بھی دیے ان میں بھی بڑی جان ہے، بڑا وزن ہے، لیکن ایک بات جو کہ صاف نظر آ رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ محسن اختر خیانی صاحب کا چیف جسٹس ان کو بننے سے روکنا، ان کو رستے سے ہٹانا بھی ایک مقصد تھا اس مارے معاملے کا، اور اب جو ڈوگر صاحب ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اگلے چیف جسٹس کے طور پر کوالیفائی کرتے ہیں۔ اور لیکن آپ جتنا بھی نظام کے اندر چیزوں کو کرٹیسائز کر لیں، بہرحال آرٹیکل 200 موجود ہے آئین پاکستان کے اندر اور یہ اپوائنٹمنٹ اسی کے تحت، یہ ٹرانسفر انہی کے تحت ہوئی ہے۔ پروگرام آپ نے دیکھا، جس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا۔ دیکھنے کا شکریہ، خدا حافظ۔